नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर साफ़ी अतर काज़मी ने आज इनवार उल काकड़ के पसीने निकाल दिए हैं और सारे हिसाब बराबर कर दिए हैं। नाज़रीन, ये वो शख्स है जिसने 2 साल मज़े लिए हैं। आज अतर काज़मी ने इस तरह सख्त और कड़वे सवालात किए, एक सवाल का भी जवाब इस शख्स के पास नहीं था, बल्कि आगे से गुस्सा करने लग गया। नाज़रीन, वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। अच्छा, ऐसे लगता है काकड़ साहब कि जहाँ पे आइन आपको फेवर देता है उधर तो आप आइन को मानते हैं बड़े अच्छे और उसका दिफा भी बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जब नवे रोज़ की बात आती है, दीगर मामलात की बात आती है, लोगों के ऊपर जिस किस्म की वो पाबंदियाँ लगी आपके दौर में, मुसलसल दफ़ा 144 लगी रही, पता लगता था कि इस्लामाबाद नहीं ये प्योंगयांग है। आप एक इलेक्शंस करवाने आए थे, लोगों को रैलीज निकालने की इजाज़त नहीं थी, वो सारी चीज़ें भी तो आइन के अंदर थी ना। एक गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म वो अगले सेटअप में सेनेटर बन जाए, उसकी काबीना का एक बंदा जो है वो वज़ीर आला बन जाए और एक और सूबे का निगरान वज़ीर आला नई आने वाली हुकूमत में सेनेटर भी बन जाए और वज़ीर दाखिला भी बन जाए। अतर साहब मुझसे मेरे एक्शन का सवाल पूछे ना, आप मुझसे जो है ना मेरे परदादा का सवाल अगर पूछेंगे कि वो गांव से क्यों नहीं निकले। किसी भी ताजिर को मुनाफा कमाना उसका शरई और कानूनी हक है, पर नाजायज़ मुनाफा नहीं। आप कौन होते हैं उसको डिटरमिन करने वाले? सर, आजकल जो एक चीज़ बहस चलती रही गंदम के हवाले से, अब हुकूमती रिपोर्ट भी सामने आ गई है, निगरान दौर के किसी बंदे का नाम नहीं आया, किसी को तलब नहीं किया गया, 4 अफसरान को मुअत्तल करने की मंजूरी दी गई है जो फूड सिक्योरिटी वाले लोग हैं। तो इतने ताकतवर हैं आप कि आपने अपना नाम निकलवा लिया इस सारे मामले से, या फिर आपका नाम था ही नहीं इसमें? मैं दरख्वास्त करूँगा कि मीडिया के जितने भी दोस्त हैं वो अपना काम अगर ख़ुद करे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी। पूरे मीडिया में एक नैरेटिव चलाया गया, मैं तमाम लोगों को कह रहा हूँ जिन्होंने इस पे प्रोग्राम किए, कि वो जोहल का लफ्ज़ थोड़ा सख्त हो जाएगा कि उन्होंने तकलीफ़ ही नहीं की, आपने प्रोग्राम किए हैं, आपने कहा जी बड़ा बड़ा माल बनाया गया है, बड़े बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये जितने लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे ये सब अपने अपने प्रोग्रामों के हिवज़ माल बना रहे हैं। कोई आदमी अगर मौलाना तारिक जमील साहब के फुट स्टेप्स पे चलते हुए इबलाग कर रहे हैं, दावत का काम कर रहे हैं, तो मुझे बता दें। नहीं, इसमें अर्ज़ मेरी जी अर्ज़ में सुनिए, आपने सवाल किया। चूँकि प्राइवेट ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट मेकिंग एक लेजिटिमेट एक्ट है जिसको कोई रियासत मदीना की बनाना चाह रहा है, कोई और रियासत बनाना चाह रहा है, उस शरीयत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत किसी भी ताजिर को मुनाफा कमाना उसका शरई और कानूनी हक है, पर नाजायज़ मुनाफा नहीं। भाई मैं कौन होता हूँ उसको डिटरमिन करने वाला और आप कौन होते हैं उसको डिटरमिन करने वाले? सर, एज ए वज़ीर आज़म आप अथॉरिटी हैं कि आप कंपटीशन कमीशन है, ये सारी चीज़ें हुकूमत के नीचे होती हैं। एक मिनट, इसका मतलब ये है कि मैं मुल्क में प्राइस कंट्रोलिंग का निज़ाम मौजूद है। अच्छा, जो काम हम करते थे तो सबसे पहले सवाल आप जैसे दोस्त कर रहे थे, तो इनका मैंडेट ही नहीं है, क्यों कर रहे हैं? कोई काम करने से पहले हमारे मैंडेट पर सवाल करते थे। सर, आपको ये नहीं लगता कि कितनी गंदम उसकी पैदावार होगी, फोरकास्ट करना हुकूमती महकमों का काम है, थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना कि ताकि वो क्या वहाँ पे आपको कोताही वहाँ पे भी नजर नहीं आता? कोताही नहीं है। फिर ये क्यों किसान क्यों रो रहा है आज? ये क्या मसला है? यही मैं अर्ज करूँ, एफर्ट करें, इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या इशू है। फिर ये जो 4 अफसरान को मुअत्तल किए मुझे नहीं पता ये क्यों कर रहे हैं? फिर मतलब कि इनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए अतर साहब मुझसे मेरे एक्शन का सवाल पूछे ना, आप मुझसे जो है ना मेरे परदादा का सवाल अगर पूछेंगे कि वो गांव से क्यों नहीं निकले। हनीफ अब्बासी साहब, उन्हीं की जमात के वोटों से आप सेनेटर बने हैं, उन्होंने कहा और आपने उनको फार्म 47 की बात की ना। मैंने की है, मैं 10 दफा इसकी तरदीद कर चुका हूं। कोई नहीं, जो मीडिया पूरे में अब मैं करूँ ना, आप तहकीक नहीं करते। मैं उनके पार्टी के वोटों से सेनेटर नहीं बना, आपको नहीं पता, आप आज़ाद बने। देखिए अब आप, ये मेरा अकेला है, आप तहकीक करें सर, मालूमात करें। मतलब पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, तो मेरी पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है। आपने इसको काटना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं काटूंगा सर। पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत है, उन्होंने डिसाइड किया कि हमने कौन कौन सा सेनेटर लेके आना है। बलूचिस्तान से वो आपको भी ले, अहमद वली खान साहब को भी लेके आए, तो उन्हीं की हुकूमत। हो गई आपकी बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ, आप अपनी तहकीक नहीं करते। ठीक है। वहाँ पर एक फार्मूला बना कि हम अनअपोज्ड इस दफ़ा इलेक्शन कंडक्ट करवाएंगे सेनेट का। वजह उसकी ये है कि लेन देन के इल्ज़ामात होते हैं, पैसों के इल्ज़ामात होते हैं,
وہاں یہ فارمولا کس نے بنایا؟ آپ سن تو لیں پھر اس کو میں بتا دوں گا کس نے بنایا. نہیں کس نے بنایا؟ یہ کوفی عنان نے بنایا. نہیں یار سن تو لیں. پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے بنایا. وہ بھی اس کا حصہ تھا. ایگزیکٹلی وہ بھی اس کا حصہ تھے, انہوں نے نہیں بنایا. وہ اس کا حصہ تھے نا, حکومت. باقیوں کو بھی سن لو. اس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ بھی تھا, اس میں بلوچستان عوامی پارٹی بھی موجود تھی. نون لیگ کے کوٹے میں 3 سینیٹرز آ رہے تھے, وہ تینوں کے تینوں اپنے لے آئے ہیں, تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ پیپلز پارٹی کے جو کوٹا تھا اس میں 4 آ رہے تھے, وہ 4 کے 4 آ گئے, تو میں کہاں سے آیا ہوں؟ میں تو نہ نون کے ووٹوں سے آیا ہوں نہ پی پی کے ووٹوں سے آیا ہوں. تو یہی تحقیق نہیں کی نا آپ نے, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. نہیں پر اگر نہیں میں بتا رہا ہوں, چلیں آپ پلیز کریں, میں بتا رہا ہوں آپ کو. آپ چونکہ اگر میڈیا تحقیق کر لے تو سب کی زندگی آسان ہو جائے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ضرور الزام لگائیں. بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 ووٹ اور جمعیت علماء اسلام کے جو 12 ووٹ تھے, وہ ایک جنرل 8 پہ لا سکتے تھے, 4 ان کے ایکسٹرا بچ رہے تھے. ان ووٹوں سے ان کو ٹیکنوکریٹ ملا جو ان کا مولی واسع بنا, اور میں جرنل میں مجھے 4 کے اضافے کے ساتھ میں آ سکتا تھا. یہ اس الائنس کی صورت میں بنا. اس میں پی پی کے ووٹ اور نون کے ووٹ کہاں سے؟ سر یہ ان لوگوں نے یہ فارمولا طے کیا نا. اگر یہ چاہتے اور یہ کہتے کہ ہم نے یہاں پہ اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے. شکر ہے کہ آپ نے بات کی ہے. جی جی, اگر یہ چاہتے اور کہ ہم نے اپنا بندہ کھڑا کرنا ہے تو پھر تو آپ کے لیے مشکل ہو جاتی. بات کی. جی جی, پہلے آپ نے کہا آپ ان کے ووٹوں سے آئے ہیں, وہ ثابت ہو گیا کہ میں ان کے ووٹوں سے نہیں آیا. نہیں اور مطلب جو حکومت میں لوگ ہیں ان کا اتحاد ہے, انہوں نے ایک چیز فیصلہ کیا. مجھے طاقتور تسلیم ووٹ تو وہاں پہ کسی کو نہیں پڑا نا, ووٹ تو کسی کو بھی نہیں, ایک بھی سینیٹر وہاں سے ووٹ نہیں لے کے آیا. اس فارمولے کے تحت سارے یا تو آپ مجھے طاقتور تسلیم کریں یا کمزور تسلیم کریں, یا یہ اسٹیبلش کریں کہ میں ان کے ووٹوں سے آیا ہوں. اور اگر الیکشن ہو جاتا, یہ بتائیں بلوچستان میں کتنے سینیٹر ووٹ لے کے آئیں؟ سارے انپوزڈ ہیں. ایگزیکٹلی, تو یہ ان لوگوں نے فارمولا طے کیا ہے نا, ووٹ تو بلوچستان میں کسی کو نہیں پڑا. ابھی دیکھیں میں نے آپ کی بات جہاں سے شروع کی پھر کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں سمجھ آ رہا. آپ نے کہا آپ انہی کے ووٹوں سے آئے ہیں, میں نے کہا نہیں آیا ہوں. وہ میں نے آپ کو اسٹیبلش کر دیا کہ ان کے ووٹوں سے ان کے اپنے لوگ آئے ہیں. ٹھیک ہے, میں جن ووٹوں کی بدولت سینٹ میں نمائندگی کر رہا ہوں وہ یہ 5 اور وہ 4 ووٹ ہیں, وہ ان کے ووٹ نہیں ہیں. اگر الیکشن ہوتے بھی پھر آپ کہتے ہیں کہ میں اتنا طاقتور ہوں, تو پھر یہ مجھ سے کیسے جیتتے؟ ووٹ تو پھر بھی مجھے ہی پڑنے تھے. ٹھیک ہے, یہ میرے ووٹ یہ نہیں چھین سکتے تھے. چلیں, یہ میں نے آپ کا موقف مان لیا. آپ نے کہا کہ صحافی تحقیقات نہیں کرتے. بطور نگران وزیر اعظم میرے خیال میں آپ واحد وزیر اعظم تھے جس نے سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے. ہم نے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک وکیل کے ذریعے انفارمیشن کمیشن کو لکھا, آج تک آپ کے اخراجات کا انہوں نے نہیں بتایا کہ جی کتنے خرچہ ہوا تھا. آپ کو پتا کتنا خرچہ ہوا تھا آپ کے دوروں پہ؟ میرے سب سے کم خرچے ہوئے تھے, اور میں شکر ادا پر یہ کیوں نہیں پھر رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت ایک باقاعدہ اب جو ہے انفارمیشن کمیشن میں گیا ہوا ہے, بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی کی اپلیکیشن ہے اور ان کو وہ نہیں دیا جا رہا, اور وہ اس کیس کو اب آگے وہ پرسو کر رہے ہیں. دیکھیں میں تو آپ صحافیوں کو آپ گلا تو کرتے ہیں, پر اگر ہم رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت کسی کچھ منگوانا چاہیں تو ملتا نہیں ہے سم ٹائمز. ابھی میں آپ کا گلا دور کر دیتا ہوں. اگر پرائم منسٹر آفس سے ان کو یہ انسٹرکشنز گئی ہوں کہ آپ نے انفارمیشن شیئر نہیں کرنی ہے تو میں اکاؤنٹیبل ہوں, ٹھیک ہے. اور اگر وہ نہیں کیا ہے, کسی بھی ادارے کی یہ کوتاہی ہے کہ جو قانونی فریضہ ان کا ہے وہ ادا نہیں کر رہے ہیں, تو اس کی ذمہ داری تو ان پہ آتی ہے, مجھ پہ تو نہیں آتی. یہ انفلوئنس کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ذہنوں کو جھوٹ کے ذریعے, پیور لائز کے ذریعے. جھوٹ ایک ایسا ہتھیار ہے کہ آپ جنگ جیتنا چاہتے ہیں, آپ کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. کوئی بھی فریق وہ یہ چاہ رہا ہے, اس معاشرے کو بیمار بنا رہا ہے کہ اگر سچ تمہارے فیور میں ہے تو اس کو سامنے لاؤ, اور اگر نہیں ہے ڈزنٹ میٹر, ایک فیکٹری موجود ہے, جھوٹ پیدا کر لو, لیکن جیتنا ضرور ہے, ہارنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ ہے بنیادی طور پہ. نہیں پر پھر خرچہ کتنا آیا وہ آپ نے بتایا میرے بھائی رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اب میں نے تو حساب نہیں لیا کہ یار اس دورے پہ کتنا خرچہ تھا, اس پہ کتنا خرچہ تھا. پر آپ سمجھتے ہیں کہ بطور نگران وزیر اعظم آپ نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ غیر ملکی دورے کیے یا کوئی اور؟ ہو سکتا ہے میں نے سب, کیونکہ میرا دورانیہ بھی سب سے زیادہ تھا. 90 روز میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کا اوبیسلی جو ٹینیور تھا وہ لمبا ہو گیا. آپ مطمئن ہیں اپنے کردار سے بطور نگران وزیر اعظم کے جو آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی ایز اے انوار اللہ کاکڑ, آپ
آگے جا کے آنے والے اپنی نسلوں کو, دوستوں کو, جدھر بھی بیٹھیں گے آپ یہ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ یار میں مطمئن ہوں, میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا. جی بالکل. اچھا سر, آپ بھی آزاد ہیں, فیصل واڈا صاحب بھی آزاد ہیں, یہ آزاد سینیٹر کیسے بنتا ہے؟ آپ نے تو ووٹ نہیں لیے, واڈا صاحب کو تو باقاعدہ ووٹ پڑے, پر وہ پھر بھی آزاد ہیں. تو اگر کوئی سیاسیات کا اسٹوڈنٹ آپ کا انٹرویو سن رہا ہو, وہ آزاد سینیٹر کیسے منتخب ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا کچھ کرنا پڑتا ہے؟ کہ سیاسی جماعتوں کے تو کسی کا احسان آپ نے لیا نہیں, تو کیسے ہم منتخب ہوں پھر آزاد سینیٹر؟ وہ دو کیسے ہوئے, یہ میری بات تو کلیئر ہو گئی آپ کو. وہ تو دیکھیں نا, ووٹ لے کے آگے نا, اور وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں آزاد. میرے خیال میں محسن نقوی صاحب بھی آنا پوز, وہ تو فارمولا بن گیا نا وہاں پہ بھی, وہ بھی یہ کہیں گے کہ نون لیگ نے مجھے ووٹ نہیں دیا, وہ بھی یہ کہیں گے. پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آزاد سینیٹر کیسے بننا چاہیے. کنفیوز کر رہے ہیں آپ. اس فارمولے میں ان کے حصے میں نون لیگ کے ووٹ آ رہے تھے, میرے فارمولے میں نہ پی پی کا نہ نون لیگ کا ووٹ نہیں آیا ہے. ٹھیک ہے, میں یہ میں عرض کر رہا ہوں نا کہ مسئلہ ہے کہ پورے بلوچستان کی اتنی بڑی آبادی ہے, ان لوگوں نے آپ کو سلیکٹ کیا نا, تو کوئی آپ نے ان سے سیاسی کوئی رابطہ کیا ہوگا, کوئی بات چیت کی ہوگی. ویسے تو نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اطہر کاظمی کو ہم سینیٹر بنا رہے ہیں, ایسا تو نہیں انہوں نے کہا, انہوں نے آپ کو بنایا. تو آپ نے کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے کوئی تو رابطہ کیا ہوگا نا سر. کون سی سیاسی جماعت سے جنہوں نے جو بھائی وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب موجود تھے, وہ اس میں پیپلز پارٹی کے جانب سے تھے. جعفر مندوخیل ان کا صوبائی صدر نون لیگ کا تھا, وہ اس نیگوسیشن میں موجود تھے. آپ نے کوئی لابنگ نہیں کی؟ بھائی لابنگ اسی طرح ہوتی ہے نا, میں بھی موجود تھا ایز اے کینڈیڈیٹ. جی جی جی. بلوچستان عوامی پارٹی بھی اپنا کینڈیڈیٹ لانا چاہ رہی تھی, جمعیت کے مولانا عبدالواسع صاحب تھے. یہ تمام لوگ اس نیگوسیشن کا لوکلی دنیا کو اس کو پتہ ہے کہ پہلے بات کوئی نہیں مان رہا تھا, سب نے کہا نہیں ہم کنٹیسٹ کریں گے. پیپلز نے کہا ہمارے اتنے زیادہ آ سکتے ہیں, نون نے کہا ہمارے اس طرح آ سکتے ہیں. اس میں ہم نے کون سا گناہ کیا؟ نہیں, کوئی گناہ نہیں کیا سر. اب آپ سینیٹر ماشاءاللہ بن گئے, سرفراز بگٹی صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ وزیر اعلیٰ بن گئے. محسن نقوی صاحب سینیٹر بھی بن گئے, وزیر داخلہ بھی بن گئے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ آئینی اصولوں, تقاضوں اور جمہوریت کے اصولوں کے مطابق ہے کہ ایک غیر جانبدار نگران وزیر اعظم وہ اگلے سیٹ اپ میں سینیٹر بن جائے, اس کی کابینہ کا ایک بندہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ بن جائے, اور ایک اور صوبے کا نگران وزیر اعلیٰ نئی آنے والی حکومت میں سینیٹر بھی بن جائے اور وزیر داخلہ بھی بن جائے؟ تو پھر اس کے اوپر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں تھوڑا وزن تو ہے نا سر اس میں. اعتراض کرنا ان کا حق ہے. کیا ایسا ایکسٹرا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ کرٹیسزم مجھ پہ کریں کہ کیسے یہ آ گیا سینیٹ میں؟ تو اس میں آپ کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں لگتا؟ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نہیں. کس طرح نہیں؟ محسن نقوی صاحب دیکھیں وزیر اعلیٰ تھے اس صوبے میں, نہیں میں آپ تینوں کے بارے میں کر رہا ہوں نا. اسی طرح سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے, وہ بعد میں ریزائن کر کے الیکشن لڑ لیا اور وزیر اعلیٰ بن گئے. اس نے ریزائن کیا. اگر وہ کیئر ٹیکر منسٹر کے طور پہ کنٹینیو ہوتا, اور کتنے ماہ وہ کنٹینیو رہے؟ وہ 2-2.5 مہینے یا 3 مہینے جتنے بھی ماہ رہے ہیں, اس نے ریزائن کیا. اس کی ریزگنیشن کو لوگوں نے جو ریلیونٹ فورمز تھے وہاں پر لے کر گئے. ڈونٹ یو تھنک کہ اس پہ آئی بروز ریز ہوں گے سر؟ دیکھیں یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ نگران سیٹ اپ کے لوگ اگلے سیٹ اپ میں اس طرح کے بیٹھے ہیں. بھائی پہلے تو نگران سیٹ اپ کے لوگ خود الیکشن لڑتے تھے کی پوسٹ پہ سر. ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے نا 90 کی دہائی میں نگران حکومت کے لوگ الیکشن بھی لڑتے تھے, قانون نہیں تھا موجود, پھر آپ نے قانون بنا دیا. آصف زرداری صاحب کیئر ٹیکر منسٹر تھے, اس سے پہلے کوئی نون کے حکومت ہوتی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. جس طرح آپ جا رہے ہیں پھر تو ہم 70 میں چلے جائیں گے, 60 میں چلے جائیں گے, ہم نے آگے جانا ہے. یہ بھائی موجودہ حکومت اور موجودہ قوانین کے تحت جب میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں کہ میں امیڈیٹ الیکشن سینیٹ کا لڑ سکتا تھا, آپ نہیں مان رہے. نہیں, میں نے کہتے ہیں نہیں کہا کانفلکٹ آف انٹرسٹ. آپ کو میں صرف آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ آپ کو لگتا نہیں ہے؟ میں آپ کی ذات کی نہیں, ایک سوچ کی بات کروں. ہو سکتا ہے آپ اس سوچ کو بنیاد بنا کے سوال اٹھا رہے ہیں نا, میں اس سوچ کو جواب دے رہا ہوں. میں اطہر کاظمی کو تو میری لڑائی نہیں ہے, نہ میرا کانفلکٹ ہے اس کے ساتھ. اچھا, ایسے لگتا ہے کاکڑ صاحب کہ جہاں پہ آئین آپ کو فیور دیتا ہے ادھر تو آپ آئین کو مانتے ہیں بڑے اچھے اور اس کا دفاع بھی بڑا اچھا کرتے ہیں, لیکن جب 90 روز کی بات آتی ہے, دیگر معاملات کی بات آتی ہے, لوگوں کے اوپر جس قسم کی وہ پابندیاں لگیں آپ کے دور میں, مسلسل دفعہ 144 لگی رہی, پتہ لگتا تھا کہ اسلام آباد نہیں یہ پیونگ یونگ ہے. آپ ایک الیکشنز کروانے آئے تھے, لوگوں کو ریلیز نکالنے کی اجازت نہیں تھی, وہ ساری چیزیں بھی تو آئین کے اندر تھی نا. وہاں پہ آپ نے اتنا فیئرسلی اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا. یہ گلہ آپ سے بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں میرا آپ کا یہ بات آپ نے بڑی اچھی کی کہ آئین جہاں ہمیں سوٹ کرتا ہے نا تو ہم
وہیں آئین کی بات کرتے ہیں. جہاں ہمیں آئین سوٹ نہیں کرتا ہے تو ہم وہاں پر آئین کی بات نہیں کرتے. یہ المیہ سب کا ہے. پر آپ نہیں سمجھتے سر اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ٹی وی پہ بیٹھ کے کہیں گے کہ محسن نقوی کی مرضی ہوتی تو وہ وزیر اعظم بھی بن جاتا، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں نا، عوام پھر کہیں آؤٹ آف دا بلو تو کوئی چیز نہیں نکالتی ہے. نون کا ترجمان ہوں، نہیں، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں عوام کے بیاف پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام جو یہ کرتی ہے کوسچنز، وہ اس لیے کرتی ہے کہ سیاسی شخصیات، حکومتی شخصیات یہ کہیں کہ محسن نقوی کی مہربانی ہے کہ وہ وزیر داخلہ پہ رک گیا ہے، تو پھر دیکھیں کوسچنز تو ہوں گے. میں نے عرض کیا آپ کو، آپ مجھ سے یہ سوال اپنے طور پہ کر لیں، میں کیوں نون یا ران صاحب یا کسی اور صاحب کے حوالے سے کوئی گفتگو کروں؟ مناسب نہیں ہے. جس آئین کو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں، اسی آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پیسفل اسمبلی کا رائٹ، الیکشنز پیریڈ کے دوران جلسے جلوس کا رائٹ. آپ نے پیونگ یونگ بنا دیا اسلام آباد کو. لگتا ہے ایسے تھا کہ ایک جماعت کی ہر گاڑی کے پیچھے آپ نے دفعہ 144 لکھا ہوا ہے، اس کے لیڈران جدھر جاتے تھے. یہ ٹھیک ہے، یہ کیوں نہیں آپ نے ان کو یہاں پہ جلسے جلوس کرنے دیے؟ یہ بات آپ کی اب یہ اس دائرے میں ہے جس کا جواب بنتا ہے. ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین، اطہر کاظمی نے جتنے بھی سوال کیے ہیں، کسی سوال کا بھی جواب اس شخص کے پاس نہیں تھا. ناظرین، اس شخص نے 2 سال صرف اپنے مزے لیے ہیں اور عیاشیاں کی ہیں اور صرف ملک کے دورے کیے ہیں. انہی میں اس نے 2 سال گزارے ہیں. اور تیسرا کام اس نے صرف یہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہے. جو کچھ مسلم لیگ نواز کہتی تھی وہ یہ کرتا تھا، اور اس نے اس وقت پی ٹی آئی پر مکمل پابندیاں لگائیں، ان کے جلسوں پر پابندیاں لگائیں، حتیٰ کہ تمام ہر قسم کے ظلم اس شخص نے ڈھائے ہیں. اس وقت یہ وقتی بادشاہ تھا اور اس نے اس بادشاہت کا ناجائز فائدہ اٹھایا. لیکن دیکھ لیں آج آپ تمام باتوں سے مکر رہا ہے. ناظرین، گندم اسکینڈل جو ہے سارا کیس اس کا تھا، حتیٰ کہ اس سے بھی مکر رہا ہے. اور کس طرح اس کو شفافیت اس گندم اسکینڈل کیس میں مل گئی ہے، اس کو کسی نے پوچھا نہیں. ناظرین، یہ ہیں وہ ملک پاکستان کے چہرے جنہوں نے اس ملک کے پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیل دیا ہے. پھر باتیں کرتے ہیں، سوانے خواب عوام کو دکھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ان سے حساب لے، کیونکہ عوام کا تو انہوں نے خون چوس لیا ہے اور اس وقت عوام بیچاری مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، لیکن ان لوگوں کو اپنی عیاشیوں کی پڑی ہے. ناظرین، آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے، اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.